हमारे YouTube चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। हज़रत मौलाना अब्दुल बासित साहब मारूफी तशरीफ लाएं और महज़रात मरहूमीन के सिलसिले में अपने ख्यालात लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। कौन होता है हरीफे मैं मर्दत का इश्क, कौन होता है हरीफे मैं मर्दत का इश्क, है मुकर्रर लबे साक़ी कुछ सला मेरे बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उलमाए किराम और मेहमानान इज़्ज़ाम, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा 2-2.5 बरस से बड़े गिराकत सरमाए को खोती जा रही है और बकौल शख्स की आम जैसी सूरत हाल है। हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब मारूफी मद्दुल्लाह की तरफ ये जुमला मंसूब है कि मौलाना फरमाते हैं कि ये आमुल हुज़्न चल रहा है। आप आलम इस्लाम की सतह पर या अपने मुल्क की सतह पर देखें तो बहुत बड़े बड़े जबालुल इल्म इस कलील अरसे के अंदर दुनिया से चले गए, और जो लोग चले गए कोई उनका बदल दिखाई नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से इन हज़रात का नेअमल बदल हमें इनायत फरमाए। इधर पूरा मारूफ के ऊपर भी पैदर पे सानिहात और वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। हमारे अफराद में कितने बड़े बड़े उलमा चले गए। मौलाना निज़ामुद्दीन साहब असीर अदरवी, एक मुमताज़ साहिब कलम, इंशा परदाज, बेमिसाल आलिम, बेमिसाल दानिश्वर, कलम का शहसवार, बेशुमार किताबों का मुसन्निफ हमारे दरमियान से उठे। इसी तरीके से अतराफ़ जमारिब में तेज़ी के साथ मसाजिद की तामीर तोसी और तज़कीन वगैरह के ताल्लुक़ से जो खिदमत मौलाना अब्साउल हक़ साहब कासिमी की हैं उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। पूरा महबूब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से तकरीबन 200 बरस इल्म अमल और इल्म फन का गहवारा रहा है। साहिब फज़्ल कमाल इस सरज़मीन से उठे और सिर्फ नहीं है कि हिंदुस्तान के उफ़ुक़ पर बल्कि दुनिया के उफ़ुक़ पर उनका नाम रोशन हुआ। मौजूदा दौर में बड़ी तेज़ी से उलमा उठते जा रहे हैं और हम तमाम लोगों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि जो लोग दुनिया से जा रहे हैं उनकी जगह को खुद करने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल ही में हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब कासिमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हमारे दरमियान से उठे।
چند دنوں پہلے یہ خبر آئی کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب معروفی اور مکی کا انتقال ہو گیا۔ پہلے میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں جو مجھے معلوم ہے میں عرض کرتا ہوں، اور پھر حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو نقش جمیل ہمارے دلوں پہ سب کو ہوا ہے، ہمارے دلوں پہ جو ثبت ہوا ہے، اور ان کی تصویر جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہے وہ اسی ناحیے سے ہے جس کا ذکر ابھی مولانا انصار احمد صاحب نے کیا۔ پورا معروف کے لوگ جو حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یا آس پاس کے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے واپسی کے بعد مولانا کا ذکر خیر جس انداز سے کرتے تھے اور ان کی دل نواز شخصیت کا جس انداز سے تذکرہ کرتے تھے، تو یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ کوئی پرکشش شخصیت ہے، اور پھر لوگوں کو انتظار رہتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب پورا معروف آئے یا نہیں آئے، کب آنا ہے، کیا پروگرام ہے۔ میرے دل و دماغ میں بھی جو ان کا نقش ثابت ہوا وہ اسی نوعیت کا مولانا، کیونکہ میرا بھی پورا معروف میں بچپن سے لے کے جوانی تک رہنا نہیں ہوا۔ ہم لوگ رمضان المبارک میں مہمان کی طرح آئے کبھی نہیں آئے، اکثر وقت پورا معروف سے باہر گزرا۔ تو مولانا کی شخصیت کے بارے میں لوگوں سے میں نے سنا تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو باہر تھے، جو مولانا کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ کی میری ملاقات بھی ہے، اور کبھی یہ خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، حج یا عمرے کی سعادت حاصل ہوئی تو مولانا سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ میں حج عمرے کے لیے گیا تو مولانا سے اتفاق سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس وقت میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ملاقات کر لوں۔ سن 2015 تو بہرحال البتہ مولانا سے ادھر کچھ دنوں سے ہمارا ٹیلی فونک رابطہ تھا، اور کبھی کبھار مولانا مجھ کو فون کرتے تھے، کبھی میں مولانا کو فون کرتا تھا۔ اور اس کی تقریب یوں پیدا ہوئی کہ مولانا ارشد صاحب کو مدرسہ معروفیہ کی طرف سے سعودی بھیجا گیا، تو مولانا رضوان الرحمان صاحب اور مفتی جمیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے کچھ تعلقات وہاں پر ہوں تو آپ کچھ خطوط لکھ دیجئے، ان لوگوں سے ملاقات کر کے اس مدرسے کا فائدہ ہو جائے۔ تو میں نے بتایا کہ وہاں پر 2 آدمیوں سے میرا تعلق ہے اور جن سے میری اچھی ملاقات ہے۔ ایک تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے مرکز الشیخ کی مسجد بنوائی اور وہ رابطے میں ہیں، اور دوسرے الاستاذ الدکتور ہاشم الحدل جامعہ القرآن کے استاد ہیں۔ 2 آدمیوں سے میرا رابطہ ہے، میں ان 2 آدمیوں کے نام خط لکھ دیتا ہوں۔ تو میں نے ان 2 آدمیوں کا نام خط لکھا، اور مولانا ارشد صاحب وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کام وغیرہ کیا جو کرنا تھا۔ ان سے ملاقات کی شکل یہ بنی کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب ان کے ساتھ جائیں۔ تو مولانا حفظ الرحمان صاحب دکتور ہاشم الحدل کے یہاں دعوت ہوئی، اور مولانا ارشد صاحب اور مولانا حفظ الرحمان صاحب ساتھ مل گئے۔ بڑی بات چیت ہوئی، ان سے مدرسے کا تو کوئی خاص کام نہیں ہو پایا، لیکن یہ ہے کہ ملاقات وغیرہ کچھ بات چیت یہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی۔ اس کے بعد سے مولانا سے کبھی کبھار فون پہ بات چیت ہو جاتی تھی۔ مولانا اپنے گاؤں کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند تھے۔ ادھر 10-15 سال کے عرصے کے اندر جو حالات تبدیل ہوئے ہیں، موبائل کا اور اس کے غلط استعمال کا ایک سیلاب لگایا ہے،
اور چھوٹی بڑی جو دوسری خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، مولانا سے جب بھی گفتگو ہوئی تو کسی نہ کسی ناحیے سے یہ بات مولانا نے کہی، اور اس سلسلے میں وہ بہت فکر مند تھے اور بڑی دل سوزی کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے کہ بھائی ان حالات کو کس طریقے سے قابو میں کیا جائے۔ تو بہرحال یہ پورا معروف کے تئیں یہ انتہائی سنجیدگی سے اس بات کو لینا، اور خود بھی اسی خمیر سے اٹھے تھے، یہی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، یہی پروان چڑھے تھے، اور یہاں سے پھر مکہ المکرمہ کے اندر جا کر مدرسہ سولتیہ میں ان کا قیام رہا۔ مدرسہ سولتیہ کے جو بانی ہیں وہ مولانا رحمۃ اللہ قیرانی ہیں، جو بہت بڑے عالم تھے، اور ہندوستان کے اندر جب عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تھا انگریزوں کے دور میں، اور جب دین اسلام کے اوپر اعتراضات کی بوچھار اور بارش کی جا رہی تھی، ایسے وقت میں مولانا رحمۃ اللہ قیرانی صاحب اٹھے اور انہوں نے مکمل جواب عیسائی پادریوں کو دیا، اور ایک کتاب بھی انہوں نے رقم فرمائی، جو کتاب پوری دنیا کے اندر بہت مشہور ہے، اس کا نام اظہار الحق ہے۔ اور پھر جب ہندوستان میں حالات ناسازگار ہو گئے تو انہوں نے ہجرت کی اور مکہ المکرمہ میں جا کے مدرسہ قائم کیا۔ یہ لوگ کادرے کے رہنے والے ہیں، قیرانے کے رہنے والے ہیں، ان کی رشتہ داریاں کادرے میں بھی ہیں، اور پھر انہی کے خاندان کے لوگ اب بھی اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ مولانا حشیم صاحب سے ابھی ان کا انتقال ہوا تو اسی خانوادے کے کوئی دوسرے صاحب مولانا حفظ الرحمان صاحب مکہ المکرمہ کی سرزمین سے جس طرح سے علم کے اندر فیضیاب ہوئے، اسی طریقے سے جو عربوں کی خصوصیت مہمان نوازی کی ہے، تو اس میں بھی مولانا کا نمایاں وصف ہے۔ آس پاس کے لوگ، جانے والے، ملاقات کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ مولانا سے جب بھی ملاقات ہوئی، مولانا نے ہماری جو پریشانی تھی اس کو حل کیا۔ مثلاً قربانی کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اس کے علاوہ اصرار کر کے مولانا اپنے گھر لے جاتے تھے اور مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی جس کی ملاقات ہوئی مولانا سے ہمارے دیار کا وہ محبوب نہیں۔ مولانا کے انتقال کی خبر ایک صاحب نے مبارک پور سے میرے پاس میسج کیا، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، میں بھی معلوم کرتا ہوں۔ میں نے مفتی ابو مکارم صاحب کو فون کیا تو ان کو معلوم نہیں تھا، پھر میں نے مولانا کے نمبر پر ٹیلی فون کیا، مولانا حفظ الرحمان صاحب کا نمبر۔ جب ٹیلی فون نہیں تھا تو میں نے میسج کیا کہ مولانا کی خیریت مقبول ہے۔ ادھر سے مولانا کے صاحبزادے عبد الملک صاحب ٹیلی فون پر بات کی، تھوڑی سی دیر کے بعد انہوں نے ٹیلی فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ مولانا کا رات میں 10 بجے انتقال کیا ہے، اور فجر کے بعد میں نے فون کیا تھا، فجر کی نماز کے فوراً بعد ہندوستان کے وقت کے حساب سے، اور مولانا ادھر 2-3 دنوں سے سینے میں تکلیف کی شکایت محسوس کر رہے تھے، یہ بھی بتایا انہوں نے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم ڈاکٹر کے لے جانا چاہتے تھے لیکن لے نہیں جا سکے، کشمکش اور ترقی میں رہ گئے۔ آج کل کورونا کے حالات چل رہے ہیں، تو وہ سینے میں تکلیف کا کوئی اظہار انہوں نے کیا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مولانا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ تقسیم وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کی کوششیں چل رہی ہیں۔ مولانا اس عالم ثانی سے عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا جانا ہم سب لوگوں کو یہ بتلاتا ہے کہ ہم کو بھی جانا ہے، اور وہ آدمی کامیاب ہے اور کامران ہے جو جانے سے پہلے جانے کی پوری تیاری کر لے۔ مولانا کی پوری زندگی ایک مسلسل جو عمل سے عبارت ہے۔ مولانا نے جس طریقے سے محنت سے پڑھا اور پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں وقت کر دی اور امت مسلمہ کو نفع پہنچانے کے لیے وقت کر دی، ان کی زندگی جو ہے ہم سب لوگوں کے لیے نشانہ ہے، رہنما خطوط ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو لوگوں کو مدد کے لیے خرچ کریں، استعمال کریں اور اسی کو ہم اپنائیں تو جہاں ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہاں ہم اپنی آخرت بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کی رحمت فرمائے، اور ہم سب لوگ جو ہے تعزیت کے مستحق ہیں کہ ہمارے ساتھ تعزیت کی جائے۔ ایک عالم کا گویا کہ ہم تمام علماء اس بات کا مستحق ہیں کہ ہمارے ساتھ تعزیت کی جائے۔ دوسری شخصیت جو بڑا معروف بے مثال شخصیت تھی، انتہائی شفیق، انتہائی دل نواز شخصیت، وہ حضرت مولانا مصطفیٰ احمد صاحب معروف تھی۔ مولانا بھی سارے بھائی سے دارو خدا کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے ہم پسماندگان کو سسکتا بلکتا چھوڑ گئے۔ حضرت مولانا مصطفیٰ احمد صاحب نے اولم کو اپنے گاؤں کے اندر تعلیم حاصل کی، پورا معلوم کے اندر تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد مدرسہ تعلیم الاسلام عالم جہاں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد کو پڑھاتے تھے، ان کی سرپرستی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر مولانا کی فراغت مدرسہ شاہی مولانا حاصل کی۔ مولانا سن 1356 ہجری میں پیدا ہوئے، 1356 ہجری میں، اور فارغ ہونے کے بعد پھر مولانا نے اپنی زندگی حضرت کا ایک بڑے اونچے خاندان کے ممتاز خانوادے کے مولانا چشم و چراغ تھے۔ یہ بات تو پورا معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رضی اللہ عنہ اسی خانوادے کے ان کے قریبی عزیز تھے، اور مولانا نے فارغ ہونے کے بعد جو خدمات انجام دی اس کا ذکر خیر بھی چلتا رہے گا۔ مدرسہ اشاعت العلوم کے مولانا حکم تھے، مدرسہ اشاعت العلوم پورا معروف کے خزانچی بھی مقرر کیے گئے، اور حضرت مولانا امان اللہ صاحب نور اللہ مرتبہ کے انتقال کے بعد مولانا کو مدرسہ اشاعت العلوم کا نائب معاون بنایا گیا، اور مولانا بڑی مستعدی اور تنظیم کے ساتھ اوقات کے انتظامات کے ساتھ تشریف لے جاتے رہے، اور ایک وقت جو متعین تھا مولانا وہاں پر ملتے تھے۔ جب بھی آپ مدرسہ اشاعت العلوم میں گئے ہوں گے تو مولانا مصطفیٰ احمد صاحب کو آپ نے وہاں مسجد اہتمام پر پایا ہوگا۔ مولانا اپنے گاؤں کے مسائل کے نیلی اور دوسرے مسائل کی سنجیدہ تھے، بہت فکر مند تھے، اسی لیے مولانا کو جمعیت علماء ہند پورا معروف کا صدر بھی بنایا گیا تھا۔ بہت ساری خصوصیات تھے مولانا کی۔ مولانا ایک متمول اور مالدار بنانے سے مولانا کا تعلق تھا، لیکن ان کی زندگی سادگی کے ساتھ گزری۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا تو ان کی زندگی کو بہت سادہ لگا، اور خود نوازی دیکھی، مہمان نوازی دیکھی، تواضع اور انتظامی دیکھی، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی تھا، اور چھوٹے بڑوں سے تعلقات کو کس طریقے سے استوار رکھنا ہے یہ چیز دیکھی۔ سب کی خواہ کا بنانا، بیماری کے زمانے میں گھر پر دور پر حاضری کا انتخاب ہوا، مولانا سے سیدھی بات چیت ہوئی۔ اسی وقت میں مولانا عبدالستار صاحب بھی مانتے اور مولانا مصطفیٰ صاحب بھی مانتے، تو مولانا مصطفیٰ صاحب کو اپنی بیماری کی فکر کم تھی، اور مولانا عبدالستار صاحب کی بیماری کے سلسلے میں پریشان تھے کہ کسی طریقے سے حاضر ہو کے ان کی عیادت کریں۔ مولانا کو ہم نے بہترین انسان ملت اسلامیہ کے لیے جو مفید شخصیت پایا، مفید شخصیت دیکھا، اور جب بھی ملاقات ہوئی، جب بھی ان کی خدمت میں جانا ہوا تو چاہے جتنی دیر بھی ہم ان کا پاس بیٹھے کسی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوا، بلکہ تشنگی باتیں رہ جاتی تھی اور وقت ختم ہو جاتا تھا، بس ہو جاتا۔ مولانا مرحوم کے ہمارے والد صاحب
بڑے قریبی والد تھے، آنا جانا تھا، میرے والد محترم بھی ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، مولانا بھی ہمارے تشریف لاتے تھے، اور ہمارے والد صاحب کی عدالت میں بھی برابر انہوں سفر کی رکھی، برابر پوچھتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، خیریت دریافت کرتے رہے، پوری زندگی مولانا وہ چاہتے تو کہیں باہر بھی اپنا ٹھکانا اپنا مسئلہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ پورا معروف کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی اور ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور بہت زیادہ فکرمند رہتے تھے، انسان اور حالات کے مزاج رکھتے، اور جمعیت کی ذمہ داری خود ایسی ہے کہ بھائی ہر آدمی کو یہ ذمہ داری سونپی نہیں جاتی ہے، جس کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، انہیں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ خود نوازی تھی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اذا مات ابن انقطع عمله الا بثلاث، علم ينتفع به وصدقة جاریہ۔ تو مولانا نے تمام مولانا نے صدقہ جاریہ کے طور پر اور علم کا جو ایک سلسلہ ہے مدرسے سے وابستہ ہے، اس میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، جو کچھ بھی ہو سکا، جو کچھ بھی بہت بڑا انہوں نے کیا۔ پھر یہ کہ اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کیا، یہ خود بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں، اور اس بھی آدمی اپنی جستجو کے بقدر اپنی ہمت کے بقدر کرتا ہے۔ کامیابی سب کو نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہے۔ الحمدللہ مولانا اس سلسلے میں بھی کامیاب ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کیا۔ مولانا کے صاحبزاد جو ہے علم دین کی خدمت پر معمول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات کے حسنات کو مبدل فرمائے، کروٹ کروٹ چین سکون اور آرام نصیب فرمائے، اور مولانا کے صاحبزادگان کے ساتھ ہم تعزیت مصنوعہ پیش کرتے ہیں، پسماندگان کے ساتھ ہم تعزیت مصنوعہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا کے جانے کا جہاں آپ حضرات کو دکھ ہے تو ہم بھی آپ حضرات کے ساتھ آپ کے غم برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو اور ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قلیل عرصے میں اور تھوڑے سے وقت میں دو اہم شخصیات پورا معروف ہو گئی، ایک حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب، دوسرے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب معروف اور مکی۔ اللہ تبارک و تعالی غیر سے اور اپنی قدرت کاملہ سے ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم بھی وہی کہیں گے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جو سکھایا ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔